साथियों, अस्सलाम वालेकुम। फिर हाज़िर हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज का टॉपिक जो है वो सीटेट पेडागोजी 2019 की जो साथी तैयारी कर रहे हैं, तो टीचिंग से रिलेटिव जो 15 सवालात आते हैं उन पर ये वीडियो समझाने की कोशिश की जाएगी। ये एक ऐसा वीडियो है जिसके ज़रिए से आप अपने आप सवालात बना सकते हैं और अच्छी तरीके से समझकर आने वाले इम्तहानात सीटेट में जो सवाल आते हैं टीचिंग से रिलेटिव, उनको आप बखूबी अच्छी तरीके से सॉल्व भी कर सकते हैं। इस टॉपिक में हमने 4 चीज़ों को लिया है, जैसे बोलना, पढ़ना, लिखना, समझना। आपके सिलेबस में भी यह है और इसी से कई सवालात बनते हैं कि बच्चे को किस तरीके से पढ़ाना सिखाना चाहिए, किस तरीके से उसको शुरुआत में बोलना सिखाना चाहिए और वो कैसे उस उर्दू ज़ुबान को समझे, यानी कि लैंग्वेज को समझे। इसको समझना एक टीचर के लिए बेहतर है, ज़रूरी है, क्योंकि जब आप इसके बारे में जानकारी रखेंगे तभी आप बच्चे को अच्छी तरीके से जो उसका बेसिक है उसको आप अच्छी तरीके समझा पाएंगे। बहुत से साथी कमेंट में बुक्स की बात करते हैं, मैं बार बार बता चुका हूँ, अरिहंत, विद्या प्रकाशन और भी एक दो किताबें हैं जो मार्केट में आई हैं, लेकिन वो कुछ डिटेल में नहीं हैं। लेकिन अगर आपको कोई किताब नहीं मिल रही तो आप उनको भी एक तरीके से देख लीजिए, तो थोड़ा पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा, कुछ पॉइंट्स आपकी समझ में आ जाएंगे क्या चीज़ें हैं। उर्दू क़वायद तो आपको मालूम ही है, वीडियो भी उससे अपलोड कर दिए हैं। लेकिन हाँ, आज हम कुछ अपने तरीके से एक हमारे पास किताब मिली है जिसके ज़रिए से एक टॉपिक मैंने देखा है तो अच्छा लगा जिस राइटर ने लिखी है, और अगर मार्केट में ये होगी तो आप लोगों को ज़रूर बताएंगे, लेकिन अभी तक मार्केट में मिली नहीं है। एक साथी थे जिनसे फ़ोटो ले लिए, उसी के ज़रिए आपको बता रहा हूँ। तो इसमें आपको वो सवालात हैं, जैसे किस तरीके से इस पर सवालात बनते हैं उन पर समझाने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले बच्चे को आप उर्दू बोलना कैसे सिखाएंगे। तो ये एक टॉपिक है, उर्दू बोलना सिखाना। अब यहाँ पर देखते हैं, चूँकि बच्चा अपने माहौल से स्कूल में बोलते हुए दाखिल होता, ये तो सभी जानते होंगे, जब शुरुआत में बच्चा अपने स्कूल में आता है तो उसको बोलना तो आता ही है, तो वो उसके पास कुछ छोटे छोटे लफ्ज़, शब्द होंगे जिनका ज़ख़ीरा यानी कि भंडार भी होता है। यानी जो बच्चा स्कूल के अंदर दाखिल होता है उसके कुछ ना कुछ उसके अंदर शब्दों का भंडार होता है। इसलिए इस्तिज़ा को उर्दू बोलना सिखाने में किसी ख़ास दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वो घर से अपने माँ बाप से सीख कर आता, भाई बहन आस पड़ोस से सीख के आता है, क्योंकि पहली पाठशाला ही उसका घर होती है और पहला शिक्षक, ये भी बार बार पूछा जाता है, तो उसकी माँ होती है। तो इसको आप ध्यान में रखिए कि वो कुछ ना कुछ बोलना ज़रूर सीख लेता है। अब उसमें उसका तलफ़्फ़ुज़ किस तरीके का है, उसको सुधारना हमें कैसे पड़ेगा, तो इस पर ही सवालात अक्सर आते रहते हैं। फिर भी तलबा को गुफ्तगू करने पर कुदरत हासिल करने में इस्तिज़ा को रहनुमाई करनी चाहिए। जैसे कोई बच्चा अगर घर से आया है तो आप उसको किस तरीके से, उसको अगर कोई उच्चारण यानी कि तलफ़्फ़ुज़ उसका सही नहीं है तो आपको उसको कैसे समझाना है, तो ये आपको करना है, उसकी रहनुमाई करनी है, उसको समझाने की कोशिश करनी है, उसे अच्छे बोलने के उसके सामने आप बोल कर दिखाइए। अगर कोई तलफ़्फ़ुज़ गलत करता है तो उसकी प्रैक्टिस उससे करवाइए। तो ये भी एक सवाल बन जाता है इसमें। बोलते वक्त साफ़ साफ़ आवाज़ और सेहत अल्फाज का ख़्याल रखकर बोलने की महारत पैदा करनी चाहिए। यानी कि जब बच्चा बोल रहा है तो उसके तलफ़्फ़ुज़ को यानी उच्चारण को सही यानी बुलंद आवाज़ हो, ठीक है, ये देखना चाहिए, इसका ख़्याल भी रखना चाहिए। इसके तरीके से उसके अंदर एक बोलने की महारत पैदा की जा सकती है। सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ गुफ्तगू की मशक़ करनी चाहिए। अब जैसे आ गया कि अगर बच्चे को बोलना सिखाना तो क्या करेंगे, उनको जो उसके बारे में अभी पिछला पेपर देखा था तो उसमें यही सवाल आ गया था कि बच्चे के बोलने की महारत आप कैसे काबिल करेंगे। तो सबसे पहले उसके कहानी को देखेंगे, उसको उसकी जो कहानी है उसको अपने आप जो उसने देखी, उसने सुनी, वो उसके ज़ुबान से बुलवाने की कोशिश करेंगे ताकि वो आसानी से
اس کو بتا سکے، کیونکہ اگر آپ کوئی نیا ٹاپک اس کو دیتے ہیں تو وہ اس کی سمجھ میں بولنے میں ہچکچائے گا، تو اس کو جو آتا ہے پہلے اس کو ہم اس سے بولوائیں گے، اور بولنے کے بعد ہی ہم دیکھیں گے کہ بچہ کہاں پر غلطی کر رہا تو اس غلطی کو سدھاریں گے۔ بولتے وقت جملے اور فقرے کے اتار چڑھاؤ کا بھی خیال رکھنا۔ دیکھو اس میں کئی سوال بن رہے ہیں، آپ ان سے سوال بنا دیں، مطلب جب وہ بول رہا ہے تو ان کے اتار چڑھاؤ جو جملے یا فقرے ہیں ان کے کو بھی خیال میں رکھنا ہے۔ بناوٹی گفتگو سے پرہیز کرنا، مطلب جو بنا کے بولنے کی کوشش کر رہا ہے کسی چیز کی تو اس سے پرہیز کرتے ہوئے فطری انداز کی گفتگو کی عادت ڈالنی چاہیے۔ بولنا سکھانے کے مختلف طریقے اور اس کے لیے سمعی و بصری آلات کا استعمال بھی ضرورت ہے، یعنی کہ آپ نے پڑھا ہوگا درس شرب سامگری، ہندی بھی آپ کے پاس ہوگی تو آپ اس میں دیکھیں گے درس شرب تو سمعی و بصری آلات، یعنی کہ درس شرب سامگری کا استعمال بھی۔ تو جب بھی آپ بچے کو بلا رہے ہیں تو اس کچھ ایسا اس کے سامنے دیکھنے والا، جیسے آپ کوئی ویڈیو چلا سکتے ہیں، آئیڈیو چلا سکتے ہیں جا کہ وہ اس کو دیکھ کر سیکھ سکے۔ تو ان میں سے کئی انہی سے اٹھا کر جو ہے وہ سوال پوچھے جاتے ہیں، تو اگر بولنے کی مہارت پر کوئی سوال آتا ہے تو آپ ان میں سے ہی ان پوائنٹوں کو اپنی کاپی میں نوٹ کر انہی کے ذریعے اس کو سمجھنے کی کوشش کریے کہ بچوں کو اگر تلفظ صحیح کرانا تو کیا کیا کرنا ہے، تو اس میں سے یہ سب چیزیں اس میں دے دی گئی ہیں۔ اگلا دیکھتے ہیں کیا ہے اس کا، اردو پڑھنا کیسے سکھایا جائے۔ تو ابتدائی منزل پر زبان کی تدریس کا جو سب سے اہم مرحلہ ہوتا ہے وہ پڑھنا سکھانا ہوتا ہے۔ اب اگر کویشچن آ جاتا ہے کہ سب سے پہلے کس مرحلے کو پہلے رکھا جاتا ہے، تو یہاں پر جو اہم ہے وہ اہم مرحلہ ہو جاتا ہے پڑھنا سکھانا۔ استاد سب سے پہلے پڑھنا سکھانے کی طرف توجہ دیتا ہے۔ پڑھنا سکھانے میں شروع سے ہی صحیح تلفظ کی طرف دھیان دینا چاہیے اور طلباء میں اس کی مہارت پیدا کرنی چاہیے کہ وہ الفاظ کو، فقروں کو اور جملوں کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھے۔ شروع میں اعراب کے ساتھ پڑھنے کی مہارت پیدا کرنی چاہیے، یعنی کہ جو اس کے زیر زبر وغیرہ ہیں پیش ہیں ان کو بھی اچھی طریقے سے سمجھانا چاہیے، تاکہ آگے چل کر بغیر اعراب کے، کیونکہ اردو میں آپ دیکھیں گے کہ ماترائیں نہیں ہوتی ہیں، کوئی بھی وہ جو ہے جزم نہیں ہوتی ہے، تو اس کو ایک اس طریقے سے اس کو پڑھائیں تاکہ وہ سمجھ جائے کہ یہی لفظ یہ ہے۔ اعراب کے متن میں بھی ہو تو صحیح پڑھنے میں دشواری پیدا نہ ہو۔ ابتدائی سطح کی شروعات کے درجات، مطلب جو تعلیم کی شروعات یعنی کہ درجہ 1 اور درجہ 2 کی بات ہو رہی ہے، میں بچے کا خاص خیال رکھنا چاہیے، یعنی کہ بچہ جیسے آیا جب اس کو ہم ورڈ مالا یعنی کہ حروف تہجی اس کو پڑھا رہے ہیں تو ہمیں اس کے اچار پر، اس کے تلفظ پر غور کرنا چاہیے کہ شروعات میں اگر وہ غلط کرے گا تو پھر وہ آگے بھی غلطیاں کرتا جائے گا، اور بچے کو مناسب لب و لہجے کے ساتھ الفاظ کے ہجے بھی بتانے چاہیے، یعنی اس کو ٹکڑوں میں بھی بتانے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ چھوٹا بچہ ہے، یہ پرائمری میں آپ کے سوال آ سکتا ہے، پرائمری لیول میں، تو آپ دھیان رکھیے گا کہ سب سے پہلے ہم اس کے جو ہے تلفظ کو خیال رکھیں گے کہ جو ہجہ، جو بڑے شبد ہیں، لفظ ہیں، ان کو ہم ہجے کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کریں گے، تاکہ آگے چل کر بلند خوانی اور خاموش مطالعے میں موضوع لب لہجے کے ساتھ عبارت خوانی میں مہارت پیدا کر جائے۔ جب اس کو ہم چھوٹے چھوٹے لفظوں میں، ٹکڑوں میں بانٹ کر پڑھانے کی کوشش کریں گے تو جب وہ بلند خوانی یعنی تیز آواز میں پڑھے گا، ٹھیک ہے، یا اپنے موخک اپنا واچن کر رہا ہے، تو اس میں کیا ہوگا کہ اس کی روانی اچھی ہو جائے گی، وہ اس کی گتی بھی تیز ہو جائے گی، تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اس کے لیے فائدہ مند ہوں گی۔ اگر آپ اس پر بچے پر شروع میں ان کے تلفظ کو یعنی کہ ورڑ مالا کو صحیح سے پڑھا دیں گے تو اس کو آگے روانی سے پڑھنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ اگلا سوال ہے اب لکھنا کیسے سکھانا چاہیے، تو ابتدائی سطح پر جو سب سے مشکل مرحلہ، اب یہاں پر آ گیا، سب سے اہم مرحلہ کیا ہے، پڑھانا، اور سب سے مشکل مرحلہ جو آتا ہے وہ لکھنا۔ کسی بچے کو اس کو لکھنا سکھانا سب سے مشکل کام ہوتا ہے، تو ابتدائی سطح پر جو سب سے مشکل مرحلہ آتا ہے وہ بچوں کو اردو لکھنا سکھانا ہوتا ہے۔ بولنے اور پڑھنے کی مشق ہونے کے بعد لکھنا سکھایا جاتا ہے، یعنی کہ اگر ترتیب میں آ جائے تو بولنا پڑھنا میں پچھلے ویڈیو میں بتا چکا ہوں، انہی سے ہیں، آپ نصاب اس کا دیکھ لیجئے گا، اس میں بھی یہ کئی بار بولنا، پڑھنا، لکھنا اور سمجھنے کو آتا ہے۔ ایک سوال آپ کا ہندی میں بھی ہے، کہیں پر بھی ایک ترتیب سے آ سکتا ہے، تو آپ اس کو ضرور دھیان رکھیے گا، ادھر نہیں پڑھنا پہلے کر دو بولنا بعد میں کرو، یا لکھنا پہلے کر دو، تو یہ سب چیزیں نہیں، ان کو خیال رکھیے گا، ترتیب جو بتائی گئی ہے وہی ترتیب صحیح ہے۔
تو ابتدائی سطح پر سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے اور بچوں کو اردو لکھانا سکھانا ہوتا ہے۔ بولنے اور پڑھنے کی مشق ہونے کے بعد ہی لکھنا سکھایا جاتا ہے۔ ابتدائی سطح کے مدرس کو لکھنا سکھانے میں سب سے زیادہ احتیاط یعنی کہ ساودھانی سے کام لینا چاہیے، کیونکہ حروفوں کے مختلف اشکال، ان کے نقوش، نقطے، شوسے، مراکز اور طرز تحریر کی عادت ابتدائی سطح پر جیسے پڑ جاتی ہے وہ پوری زندگی قائم رہتی ہے۔ یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ مدرس کو اس میں بہت احتیاط رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر شروع میں ابتدائی حرف جو بنا رہا ہے اگر وہی غلط بنائے گا تو اگر اس میں سدھار نہیں آپ نے کیا تو اس کی نہ تو لیک اچھا ہوگا، نہ تو وہ ان حروف کو اچھی طریقے سے بنا پائے گا۔ تو سب سے پہلے کیا ہے، اس کو بولنے اور پڑھنے کے بعد جو لکھنا سکھایا جائے اس میں جیسے حروف کی شکل ہے اس کو اچھی طریقے سے ویسے بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ان پہ جو نقطے ہیں، شوسے ہیں اور بھی اعراب ہیں ان کو اچھی طریقے سے بنانے کا طریقہ بتانا چاہیے تاکہ وہ اچھی طریقے سے پڑھ لیں، سمجھ سکیں اور اس کے بعد لکھ لیں۔ اس نہج پر حروفوں کے صحیح شناخت اور درست املا کے ساتھ لکھنے کی مہارت پیدا کرنی چاہیے۔ قلم جب آپ پہلے نقل بھی کرائیے اس کو اور بعد میں املا سے بھی اس کی لکھاوٹ کو اچھا کیا جائے گا۔ طلبہ کو لکھنا سکھانے وقت خاص طور سے شوشے، دارے اور نقطے کی صحیح جگہ کا دھیان رکھنا چاہیے۔ مطلب جو وہ شوشے لگا رہا ہے یا نقطے رکھتا ہے وہ ہر جگہ، جیسے بے اور تے بنا ہے، معلوم ہوا تے کے جو نقطے تھے وہ بے پہ رکھ دیے اور بے والا جو ہے وہ تے پہ رکھ دیا تو تب ہو جائے گا، تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ایک لفظ سے دوسرے لفظ کے درمیان واضح فرق ہونا چاہیے، یہ نہیں جڑا ہوا ہے، جتنا فرق ہوتا ہے اتنا فرق ہونا ہے، اتنا بھی نہ ہو کہ وہ حروف جو ہے وہ دوسرے ورڈ میں جا کے پڑھ لے، تو یہ بھی خیال رکھنا، جو ایک مناسب انتر ہوتا ہے وہ ہونا چاہیے۔ جملوں میں لفظوں کی ترتیب اور سطور کے سیدھے ہوئے کا خیال رکھنا چاہیے، اور اس کے بعد ہے مرکب لفظ لکھتے وقت اس کی ملاوٹ کا خیال، یعنی سنیکت لفظ میں نے بتایا تھا، دو لفظوں سے مل کر جیسے بے اور دو چشمیے سے ملتا بھا بنتا ہے، کاف دو چشمیے سے ملتے کھا، تو ان کو یہ جو ہے آپ کی 14 ہیں مرکب لفظ، ان کو ہندی میں سنیکت حرف ورن کہا جاتا ہے۔ تو جب یہ ان کو جیسے کاف میں دو چشمی ہے جوڑ رہا ہے تو بچے کو بہت ہی اچھی طریقے سے اس کو جوڑنا سکھانا چاہیے۔ تحریر میں صحت اور صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے، اور ان سبھی باتوں کے بعد جملوں میں اوقاف کا خیال بھی رکھنا چاہیے۔ اس کا آخری جو جز ہے وہ ہے اردو سمجھنا کیسے سکھایا جاتا۔ تو ابتدائی سطح پر کیا ہو گیا، بولنا ہو گیا، بولنے کے بعد پڑھنا ہو گیا، پڑھنے کے بعد لکھنا ہو گیا، لکھنے کے بعد جو آخری جز آتا ہے، جو مرحلہ آتا ہے اسے سیکھنا۔ بچہ سیکھتا ہے دیکھ کر، بول کر اور پڑھ کر۔ وہ سمجھنا سکھانا یعنی تفہیم ہے، یعنی طلبہ میں کسی طرح کی یہ مہارت پیدا کی جائے وہ عبارت کو پڑھ کر سمجھ سکے اور اس کا اظہار اپنی زبان میں کر سکے۔ اس سطح پر مدارس میں مختلف درجات ہوتے ہیں۔ شروع کے درجات میں جو تفہیم کا پہلو بہت زیادہ نہیں ہوتا، بلکہ ان سطحوں پر حروف، الفاظ کے شناخت، نیز تذکیر و تانیث، اسم اور اس کی قسمیں، متضاد و مترادف الفاظ وغیرہ سے واقف کرانا مقصود ہوتا ہے۔ لیکن ابتدائی تعلیم کے آخری درجات یعنی چھٹی، ساتویں، آٹھویں، اب یہاں پر آخری درجات آئیں گے 6، 7، 8 میں تفہیم کا پہلو بھی نمایاں ہو جاتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، عام طور پر سے پوری ابتدائی سطح پر لفظ اور جملوں کی ساخت اور شناخت، بناوٹ، ان کے استعمال کی سمجھ پیدا کرنی چاہیے۔ ابتدائی سطح پر لفظ اور جملے جو ہیں ان کی بناوٹ، ان کا کس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے، ان چیزوں کو بھی سمجھانا چاہیے۔ الفاظ کی صحیح ترتیب کے ساتھ پہچان بھی کرانی چاہیے۔ نظم و نثر کے سوالات اور ان کے جوابات کی تفہیم اور پہچان میں بھی مہارت ہونی چاہیے، مطلب نظم و نثر کے کون کون سے سوالات ہیں ان کو بھی پہچاننے کی قوت ہونی چاہیے۔ اظہار خیال کے لیے مناسب الفاظ کا انتخاب بھی اس سطح پر کرایا جانا چاہیے، مطلب جو اس کے اپنے بچار ہیں وہ ان کو اچھی طریقے سے ان کو جوڑ کر اس کو بیان کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ اس کا ترتیب غلط ہو جائے۔ کوئی اسٹوری ہے تو اس کو اسٹوری کے حساب سے ہی جو ہے بیان کرنا چاہیے، تو یہ مہارت جو ہے وہ سمجھنے کے انترگت آتی ہے۔ نئے الفاظ، فقرے، محاورے اور ضرب المثال و کہاوتوں کا جزوی شعور بھی اس نہج پر
ہو جانا چاہیے، کیونکہ کلب اس جو جونیئر کی بات کرتے ہیں تو اس میں آپ کے جو ہیں محاورے اور کہاوتیں ہیں ان کو بھی شامل ہونا چاہیے، کیونکہ ابتدائی سطح کے آخری درجات کا شمار ثانوی سطح کے اولین درجات میں بھی ہوتا ہے۔ مطلب جو 6، 7، 8 میں ہوتا ہے یہ جو ہے ابتدائی سطح کی تعلیم ہے، لیکن جب ثانوی یعنی کہ 9th اور 10th میں جائیں گے تو یہ سب چیزیں وہاں پر بھی پہلے درجے میں یعنی کہ 9th میں ملیں گی، اور یہ زبان کے شعور کی دوسری منزل بھی سمجھی جاتی ہے۔ ابتدائی سطح پر اردو تدریس کے ان 4 بنیادی عناصر کا مختصر جائزہ لینے کے بعد واضح طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان مہارتوں کے فروغ کے بعد طلباء میں اردو بولنے، پڑھنے، لکھنے اور سمجھنے کی اتنی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے ہم جماعتوں میں تحریر و تقریر پر دونوں ذریعوں سے اظہار خیال کر سکے، گرد و پیش کے ماحول سے جو کچھ سیکھا ہے اس کا لسانی اظہار حسب خواہش کر سکے۔ اس سطح کے ابتدائی درجات میں جو مہارتیں، مشقیں ادھوری اور نامکمل یا مبہم رہ گئی ہیں، آخری درجات تک ان میں پختگی حاصل کر لیں گے۔ تو ایک یہ ٹاپک تھا بولنے، پڑھنے، لکھنے اور سمجھنے پر، اسی میں سے جو ہے وہ پرائمری لیول اور جونیئر لیول میں یہی جو ہے اس کو آپ اگر اچھی طریقے سے سمجھ لیں گے تو آپ کے سامنے جب جو آپشن ہوں گے ان کو آپ اچھی طریقے سے اس میں سے جو صحیح آپشن ہے اس کو چن سکتے ہیں۔ اس کو ایک بار میں سمجھ میں نہیں آتا ہے تو کئی بار اس کو دیکھیے گا، ڈاؤن لوڈ کر لیجئے گا، اگر کوئی دقت ہوتی نیٹ ورکنگ کی پرابلم ہے تو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے گا، کیونکہ کوئی بھی ایسی کتاب نہیں ہے جس کے ذریعے سوالاتوں پر جو ہے ویڈیو اپلوڈ کیا جا سکے۔ صرف آپ کو ٹیچنگ کو سمجھنا ہے کہ بچے کے اندر کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے، ان میں کیا کیا کمیاں ان کو کیسے دور، یہ ایک ٹیچر کی کوالٹی ہے جس کو آپ کو سمجھنا ہے، اور اسی سمجھ کے ذریعے سے ہی آپ سی ٹیٹ کو کوالیفائی کر سکتے ہیں۔ نہ تو اس کے لیے لٹریچر ایسا ہے جو رٹ لیا آپ کا سی ٹیٹ کوالیفائی ہو گیا۔ جب تک آپ ان کوشلوں کو، ان مہارتوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، کوئی بھی کتاب، کوئی بھی علم آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا۔ تو آپ بچے کو دیکھیے، کیونکہ آپ ایک ٹیچر بننے جا رہے ہیں تو اس کے لیے کیا کیا اچھے طریقے ہوں گے ان کو اپنے ذہن سے سوچیے، کتاب کی ضرورت نہیں، اپنے ذہن سے سوچیے، ان میں سے جو بہتر اس کے لیے ہو وہ آپ آپشن چنیے، انشاءاللہ وہی آپ کا آپشن رائٹ ہوگا۔ امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا، لائک کر کے ضرور بتائیے گا، کیونکہ بہت ہی کم ساتھی سی ٹیٹ کی تیاری کر رہے ہیں تو اسی لیے تھوڑا مشکل پڑتا ہے ویڈیو بنانا۔ اگر آپ لوگ واقعی میں زیادہ بہتر طریقے سے دیکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں تو انشاءاللہ پیڈاگوجی کا اگلا ویڈیو جلد ہی بنانے کی کوشش کریں گے۔ اسی کے ساتھ اللہ حافظ۔